अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एवरग्लो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, आज हमें स्टार्ट करना है अनकबूत बाय नूर राजपूत का पार्ट 22। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी देना जी। तो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर की वो शाम ओमाड़ा के साहिल पर फैले नीले सुनहरे रंग जैसी थी, जैसे किसी मुसव्विर ने वक्त को अपनी उंगलियों से थाम कर रोक दिया हो। साहिल के किनारे बने आरजी स्टेज पर रहे सहल जारी थी। स्पीकर से मध्यम म्यूजिक की धुनें उठ रही थी। स्टेज के इर्द गिर्द रोशनियों की जगमग करते बल्ब शाम के धुंधलकों में ख्वाब जैसे लग रहे थे। जहाज के सबसे ऊपर वाले डेक पर रईस बैठा था, सबसे ऊंचा, सबसे अकेला। लैपटॉप की स्क्रीन बंद हुई तो इसने एक गहरी सांस ली। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, मगर इसके अंदर की खामोशी अभी खत्म नहीं हुई थी। नीचे निगाह गई तो फजर दिखाई दी। स्याह जैकेट में बाल एक तरफ समेटे हुए, हाथों में फाइल और कपड़ों के नमूने। वो किसी डिजाइनर से बात कर रही थी, कभी हंसती, कभी कुछ समझाती, कभी खुद कुछ तरतीब देती। इसके चेहरे की चमक में कुछ ऐसा था जो रईस के अंदर की वीरानी को चुभने लगा। वो जिंदगी से भरी हुई लग रही थी, जैसे दुनिया थक चुकी हो मगर वो अब भी ख्वाबों पर यकीन रखती हो। इसके वजूद में एक ऐसी तवानाई थी जो रईस के लिए अजनबी नहीं थी। हाँ, पर बहुत खूबसूरत मगर बहुत तकलीफदा। वो न जाने कब से इसे देख रहा था, शायद खुद से भागते भागते इस मंजर में पनाह ढूंढने लगा था। लेकिन तब अचानक अकब से आवाज़ उभरी, इसे ऐसे मत देखा करें बिग बी। ये वो आवाज़ थी जो रईस के अंदर चुपके से गड़गड़ाहट बनकर उतरी। वो चौंका। सर्द हवा के शोर में भी वली की आवाज़ चीर कर गुजर गई। रईस ने लम्हे भर को पलकें झपकाई। वली सफ़ेद ऊनी शर्ट में स्याह पैंट पहने पैंट की जेबों में हाथ डाले, मामूल से ज्यादा संजीदा मगर मुस्कुराहट के किनारे पर जब्त किए खड़ा था। इसके लहजे में तंज नहीं था, दुख था। रईस ने नजरें चुरा ली, लेकिन वली खामोश नहीं हुआ। इसे ऐसे मत दिखा करें, मुझे बुरा लगता है। हवा रुक सी गई, दोनों के बीच समुंदर की बू आती खामोश फैल गई। रईस ने अपनी सांस रोकी, फिर आहिस्तगी से रुख फेर लिया। वली अब भी पीछे खड़ा था, इसके लहजे में एक खफीफ सी रजिश थी। बुरा लगता है, अपने लिए, आपके लिए। रईस के होंठों पर एक टूटी मुस्कुराहट आई। इसके अंदर एक शोर उठा, एक जलन, जैसे दिल पर किसी ने बर्फ रखी हो। वो बोला नहीं, सिर्फ आंखें मींच ली। जिंदगी में पहली बार मैंने शिद्दत से ख्वाहिश की है कि काश मैं अंधा होता। वली के चेहरे पर वो मुस्कुराहट मुरझा गई जो आदतन इसके होठों पर होती थी। इसने कदम बढ़ाए, रईस के सामने आकर रुक गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। अब वो दोनों आमने सामने थे। समुंदर की हवा इनके दरमियान बह रही थी, जैसे कोई खामोश गवाह। रईस की आंखों में वो सब कुछ था जो लफ्ज बयान नहीं कर सकते। वली ने एक ठंडी सांस भरी। इसके अंदर की चुभन वाज़िया थी। मोहब्बत मुश्किल नहीं होती, बस नसीब के बगैर मुकम्मल नहीं होती। रईस के लबों पर हल्की सी लर्जिश आई, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह ना पाए। वली की नजरें नीचे समुंदर पर जा टिकी। जब भी आप इसे देखते हैं वक्त रुक जाता है, बस एक फर्क है, मुझे वो वक्त मिला जिसकी आप दुआ करते रहे। हवा में सर्दी बढ़ गई थी। दोनों के बीच कोई और लफ्ज नहीं बोला गया, बस समुद्र की लहरें शोर मचाती रहीं और शाम की आखिरी रोशनी इनके चेहरे पर उतरती रही। एक पुरसकून सर, दूसरा पिघलता हुआ। वो दोनों जानते थे मोहब्बत एक ही चेहरे की दो कहानियां थी। एक को मंजिल मिली थी और दूसरा अब भी समुद्र के किनारे अधूरा खड़ा था। तुम ये कब से जानते हो? रईस ने सर झुकाए, होंठ भींचे पूछा। वली ने चंद लम्हे कुछ न कहा और वो उठा, जहाज के कोने तक गया, नीचे समुद्र को देखा, फिर मुड़कर रईस की जानिब आया। इसके लहजे में वही नरमी थी जो दोस्ती के एहतराम और दिल के बोझ के बीच रह जाती है। हमेशा से मर्द अपनी औरत की जानिब उठने वाली हर निगाह जानता है, मगर मुझे आपके लिए बुरा लगता है, खुद से ज्यादा। अगर वो चेहरा फजर को ना मिलता, किसी और को मिलता, आप तब भी ऐसे ही बेबस होते, क्योंकि वो चेहरा मनार का है। ये जुमले रईस के अंदर चाकू की तरह उतरे। इसका चेहरा जैसे किसी ने रोशनी में रख कर देख लिया हो। दर्द वाजिया हो गया। फिर वो आहिस्तगी से बोला, मगर लहजा बोझल था। फजर ये नहीं जानती और मैं खुद इसके सामने रुसवा नहीं करना चाहता, ना किसी और के। मैं नहीं चाहता कि मेरी कमजोरी किसी के सामने नंगी हो। मैं खुद को एक औरत के लिए रुसवा नहीं कर सकता। वली ने धीरे से सर हिलाया। इसकी आंखों में कबूलियत थी, जैसे वो इस
دکھ کو محسوس کر رہا ہو۔ تم مرد ہو مگر کبھی میری اس غلطی کی سزا اسے مت دینا، کبھی اسے نیچا مت دکھانا۔ اگر مرد ہونا اپنی عورت کو نیچا دکھانا ہے تو میں ایسی مردانگی سے انکار کرتا ہوں۔ رئیس کے لبوں پر ایک لرزتی سانس ابھری۔ کوئی شکریہ نہیں، بس ایک گہری خاموشی۔ وہ بس دیکھتا رہا، جیسے جلتا رہا۔ کاش بات یہیں ختم ہو جاتی، کاش کوئی اس کے راز سے واقف نہ ہوتا۔ نیچے ساحل پر فجر نے ہاتھ ہلایا، اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہوئی۔ ولی پلیز آئیں۔ ولی نے ایک نظر رئیس پر ڈالی، اس کے چہرے پر نرمی تھی جو تعلقات کے آخری موڑ پر ہوتی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے رک کر بولا، وہ میرے حصے میں آئی ہے بگ بی، اور میں اس کے قدر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ لکڑی کے فرش پر گونجی۔ تب رئیس کی آواز سنائی دی، بھاری مگر سچائی سے لبریز، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، تم خوش نصیب ہو۔ پیچھے بیٹھے بادشاہ نے قبول کیا۔ وہ رک گیا۔ اس ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ مڑا، ہوا کے دوش پر اس کے بال ہلے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی۔ بادشاہت تو پھر کسی ایک کو ہی ملتی ہے، اور اس کہانی کا بادشاہ وہ تھا، رئیس اورنگزیب۔ وہ کندھے ہلاتا پرسکون قدموں سے نیچے اتر گیا۔ پیچھے رئیس وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے سمندر تھا، سردی تھی اور وہ شام جو اب رات میں ڈھل رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ستارے جھلملا رہے تھے مگر کسی ایک بھی گرمی نہیں تھی۔ اگر بادشاہوں کے حصے میں تنہائی آتی ہے تو شاید میں اپنی بادشاہت کے عوض سب کچھ ہار چکا ہوں۔ اور نیچے ساحل پر فجر کی ہنسی ہوا میں گونج رہی تھی، زندگی کے شور کے بیچ کسی ایسے دل کے لیے جو اب بھی خاموش تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بالکل سیدھا، پورے قد سے گردن اٹھائے۔ ہاں وہ بادشاہ تھا اور اس نے اپنی بادشاہت چن لی تھی۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ اوماڑا کے ساحل کے قریب لنگر انداز و سفید جہاز جو دن میں چمکتی روشنی اور شور سے بھرا ہوا تھا، اب خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین ٹھنڈک گہری ہو چکی تھی۔ دور کہیں لہروں کے ساتھ ریت کے ذرے کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ ڈیک کے اوپر والے حصے پر لگے نیون لائٹس مدھم ہو چکی تھی۔ ٹیم ماڈلز اور ڈیزائنر ایک طویل دن کے بعد اپنے اپنے کیبنز میں جا چکے تھے۔ کہیں دور کچن ایریا سے ہلکی سی چائے کی برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی آخری کپ رکھ رہا ہو۔ مگر جہاز کے درمیانی حصے میں ایک کشادہ مگر سنجیدہ فضا والا میٹنگ روم اب بھی جاگ رہا تھا۔ رئیس، ولی اور مراد وہاں موجود تھے۔ کمرے میں روشنی صرف ایک سٹیل لیمپ سے آ رہی تھی جو میز پر رکھا تھا۔ اس کی ہلکی نارنجی روشنی رئیس کے چہرے کے نصف حصے کو اجالا اور نصف حصے کو سایہ دے رہی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین پر کچھ نقشے، نیلے اور سرخ پوائنٹس اور چند کوڈز چمک رہے تھے۔ مراد ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے دائیں بائیں چکر لگاتا، جبکہ ولی کان میں لگے ایئر بڈ سے ابھرتی آواز سن رہا تھا اور پھر نقشے پر نشان لگا رہا تھا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس کے چہرے کا نشان واضح ہو چکا تھا۔ اسی لمحے میز پر رکھے رئیس کا فون بجا، ایک انجان نمبر۔ تینوں کی نگاہیں خود بخود اسکرین پر جا ٹھہری۔ سونیا ناگن، مراد کے لبوں سے پھسلا۔ رئیس نے ایک لمحے کو رک کر ولی اور مراد کو دیکھا، پھر فون اٹھا لیا۔ اس کی سرد سی آواز سنائی دی، ہیلو۔ دوسری جانب سے وہی آواز جس کی انہیں توقع نہیں تھی، کم سے کم اب نہیں۔ سونیا سلطان، میری فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے سوچا آخری بار تم سے بات کر لوں۔ مراد کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ ولی نے خاموشی سے ایک آئی برو اٹھایا۔ رئیس نے موبائل اسپیکر پر ڈال دیا۔ فضا میں آواز اور ٹھنڈک دونوں کے ساتھ پھیل گئے۔ سونیا نے بات جاری رکھی، میں جانتی ہوں ہمارے تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں گڈ لک کہنا چاہتی ہوں۔ رئیس کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مراد زیر لب بڑبڑایا، اس ناگن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رئیس نے نگاہ نیچے کی، قلم گھمایا مگر کچھ نہ بولا۔ سامنے منار جانتی ہے کہ تم اوماڑا پہنچ چکے ہو، سب جانتے ہیں، شاید وہ یہ بھی جانتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی ڈیل اوماڑا میں کر رہی ہے، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ولی کے چہرے پر وہی سنجیدگی گہری ہوئی، رئیس کے ماتھے کی لکیریں مزید واضح ہو گئی۔ سونیا نے زاہستگی سے اضافہ کیا، ہاں میں
جانتی ہوں اسے لڑنا، اسے جیتنا آسان نہیں، لیکن مجھے یقین ہے تم اسے ٹف ٹائم دو گے۔ کیا پتا جب میں واپس آؤں تو تم زندہ بھی ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے آج اپنی ذاتی دشمنی ختم کرتی ہوں۔ اس جنگ کے لیے گڈ لک مسٹر رئیس اورنگزیب۔ اور اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ میز پر خاموشی کا بوجھ اتر آیا۔ ہوا میں صرف سمندر کی گونج تھی اور کسی ان دیکھی خوف کی موجودگی۔ تینوں مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا منار واقعی ان کا ارادہ بھانپ چکی ہے؟ رئیس نے آہستگی سے سانس لی اور کرسی سے سیدھا ہو کر بولا، میرے اندازے درست تھے۔ وہ جانتی ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور کہ یہ شو صرف ایک بہانہ ہے، لیکن وہ امارا ہی میں ڈیل کرے گی۔ مراد نے آئیبرو چڑھائے، کیا تمہیں یقین ہے شاید یہ بھی کوئی چال ہو؟ ولی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوچ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اوور کانفیڈنس ہے۔ اسے لگتا ہے وہ ہمیشہ شکست دے چکی ہے اور یہی لمحہ ہمارا موقع ہے، ہم اسے غرور کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مراد میز پر جھک گیا، یعنی آخری مراحل؟ رئیس نے آہستگی سے سر ہلایا، ہاں آخری۔ اگر وہ ڈیل امارا کے بجائے منورا میں رکھ لیتی ہے تو ہمارا سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب ہم تیار ہیں۔ یہ ڈرگز کا کھیل وہیں ختم ہوگا جہاں اس نے شروع کیا تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ دور سمندر سے آتی ہوا نے پردے ہلائے، کافی کی خوشبو، جذبات کی حدت اور رات کی ٹھنڈک آپس میں گھل گئی۔ ولی نے کان سے ایئر بڈ اتار دیے، مراد نے مگ خالی کر رکھ دیا اور رئیس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ گاڑ دی۔ یہ جنگ صرف فیشن شو کی نہیں تھی، یہ سب کے انجام کی جنگ تھی، اور انجام ہمیشہ بادشاہ لکھتا ہے۔ رئیس کے ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور بادشاہ کو بھی کبھی کبھی اپنی سلطنت جیتنے کے لیے خود میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اور اسی لمحے سمندر کے پار بجلی کی ایک چمک فضا میں لپکی، یوں لگا جیسے آسمان بھی اس جنگ کے آغاز کی گواہی دے رہا ہو۔ رات کے باطن میں سمندر کی لہروں جیسی چمک تھی۔ نیلیگوں اندھیروں میں امارا کا ساحل ایک افسانوی جگہ میں بدل چکا تھا۔ کوئن یا یہ نام کبھی ایک پرتعیش ساحل ریزارٹ کا تھا جہاں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے تھے جن کے پاس دولت سے زیادہ اختیار ہوتا ہے۔ اب وہ جگہ ایک پوش نیم تاریک دنیا میں بدل چکی تھی۔ کلبز، پینٹ ہاؤس، ہائی نیلامی شو کی تیاریوں سے روشن راہداریوں کے ساتھ ہر طرف روشنیوں کے پردے، سمندر کی نم ہوا اور سائے جو رقص کر رہے تھے۔ منار پہنچ چکی تھی، لیکن وہ منار نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ اس بار وہ ایلرینز کے نام سے آئی تھی، سیاہ چمکدار وگ میں، نیلے لینس کے پیچھے چھپے آنکھوں کے ساتھ، لمبے سلور گاؤن، کندھوں پر بکھرے مصنوعی لہر بال، اور لبوں پر وہی ٹھہراؤ سکون جو صرف ایک ایسی عورت کو آتا ہے جس نے اپنی شکستوں کو طاقت بنا لی۔ ریسیپشن پر موجود مینیجر نے احترام سے سر جھکایا، ویلکم میم رینا، دی کوئن ڈیک از ریڈی فار یو۔ خیر مقدم ہے مس رینا، ملکہ کا ڈیک آپ کے لیے تیار ہے۔ منار نے صرف اتنا کہا، گڈ، آئی ڈونٹ لائک ڈیلیز، بہتر، مجھے تاخیر پسند نہیں۔ اس کے لہجے میں وہ خفیہ سی سردی تھی جس سے ہوا کا درجہ حرارت تک گر جائے۔ ڈیک 1 وہ اصلی جگہ تھی جہاں کل رات کی ڈیل ہونی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک مستند ٹیم موجود تھی، 5 لوگ جن میں ہر ایک مخصوص کردار رکھتا تھا، ایک فائنینشل ایجنٹ، 2 ماڈلز اور 2 سیکیورٹی پروفیشنل۔ سب کچھ کامل نظم میں چل رہا تھا جیسے کسی گھڑی کی سوئیاں۔ منار خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے پڑی نیون لائٹ سے بھری ہال کی تصویر سکرین پر دیکھی۔ یہاں کل رات وہ کمرشل شو ہوگا جو صرف ایک بہانہ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اصلی سودا اس کے بعد ہوگا، جب روشنیوں کے بجھنے کے بعد بھی ہم کھیل جاری رکھیں گے۔ کلب کی بالکنی پر آ کر وہ رک گئی۔ نیچے ڈانس فلور پر الیکٹرکل لائٹس کی چمک، شراب کے گلاسوں کی کھنک اور ساحل سے ٹکراتی لہروں کی مدھم گونج۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید مونو گرامڈ کارڈ تھا،
جس پر لکھا تھا پروجیکٹ آرکنڈ مکڑی، حتمی معاہدہ، رات 10 بجے ملکہ کا ڈیکے۔ یہ وہی منصوبہ تھا جس پر بقا کا انجام تو لایا جانا تھا۔ منار نے آنکھیں بند کی، سمندر کی سمت رخ موڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر فجر جیسی ہلکی روشنی لہرائی، لیکن فوراً غائب ہو گئی۔ اب وہ صرف منار تھی، وہ عورت جس نے اپنے ماضیوں کے ملبے سے اپنا تاج تراشا تھا۔ میڈم ڈیزائرز اور ماڈلز کے کانٹریکٹس آپ کے دستخط کے لیے تیار ہیں، اس کے اسسٹنٹ نے کہا۔ منار نے قلم اٹھائی۔ سب کے نام بدل دو، کوئی بھی اصلی شناخت یہاں نہیں ہوگا۔ وہ مڑی اور ریشمی بال کے ہلکے سرسراہٹ کے ساتھ راہداری سے گزری۔ روشنیوں کے بیچ اس کا سایہ دیوار پر پھیلتا چلا گیا، لمبے پراسرار جیسے کوئی عنکبوت اپنے جال کے آخری دھاگے کو کھینچ رہا ہو۔ آخر میں اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، سمندر کے شور میں دھیرے سے کہا، کل رات یہ شہر ایک اور کہانی نگلے گا، اور شاید میں خود بھی۔ نیچے ساحل پر لائٹس مدھم ہو رہی تھیں اور اوپر کوئن کے کلب میں منار نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایلن رائن غائب ہو گئی، آئینے میں اب صرف منار معراج تھی، ٹھنڈی، بے رحم اور ناقابل شکست۔ دسمبر کی ایک اور یخ بستہ خاکستری صبح نے لاہور کے افق کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمرے کے اندر ہیٹر کی دھیمی یکساں آواز کے باوجود شیشے کی کھڑکیوں پر دھند کی ایک پتلی سی تہہ جمی تھی۔ باہر ابھی روشنی پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا صفدر گہری سلیٹی رنگ کے سوٹ پر ٹائی کے گرہ درست کر رہا تھا، اور اس کی حرکات میں ایک نپتلی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی معمول کا نہیں، کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر رات کی نیند کا کوئی اثر نہ تھا، بس ایک گہری مستقل تھکاوٹ تھی جو اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ کف لنکس کے بند ہونے کی ہلکی سی ٹک اور پھر پرفیوم کے سپرے کی آواز نے بستر پر سوئی زرکا کو بیدار کر دیا۔ اس نے بھاری کمبل کو ایک طرف سرکایا اور آنکھیں ملتے ہوئے صفدر کو دیکھا، جو اب اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ اس کی نیند بھری آنکھوں میں فوراً جھنجھلاہٹ در آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں صبح کی خنکی اور ناگواری واضح تھی۔ آفس۔ صفدر نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا۔ زرکا طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ریشمی نائٹ گاؤن پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے۔ کمبل کی گرمائش سے نکلتے ہی اسے ہلکی سی سردی کا احساس ہوا، مگر اس کے لہجے کی تلخی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آفس اس تباہ ہو چکے منار فیشن میں اب کیا بچا ہے لینے کو؟ وہ اتنی صبح آفس کون جاتا ہے؟ اس نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹا۔ تمہیں پتہ ہے نا آج مجھے مما کی طرف جانا ہے، تم مجھے چھوڑ کر آؤ گے؟ میں نے کل رات ہی کہا تھا۔ صفدر نے اس کے طنزیہ لہجے کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اس نے بنا اس کی مڑے کلائی پر اپنی گھڑی باندھنی شروع کر دی۔ اس کی یہ خاموشی زرکا کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ تم میری بات اگنور کر رہے ہو صفدر، وہ تقریباً چیخی۔ اس کے تیور بگڑ گئے جب اس رئیس نے تمہیں برباد کیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، سن رہے ہو یا نہیں؟ صفدر نے گھڑی کا سٹرپ بند کیا اور آہستگی سے اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک گہری بے بسی اور صبح تھی۔ میں تمہاری فضولیت کو نظر انداز ہی کر سکتا ہوں زرکا۔ فضولیت؟ زرکا بستر سے اتری، اس کے پاؤں نرم قالین پر پڑے۔ میری اپنی ماں کے گھر جانا فضولیت ہے، یا یہ حقیقت ہے کہ تم ایک مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ آفس اب کھنڈر ہے، تمہارے پاس نہ صحیح ڈیزائن ہے، نہ کارگر، سب چھوڑ گئے ہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اور وہ تمہاری لاڈلی پارٹنر فجر، وہ تو مزے سے فیشن شوز کر رہی ہے، اپنا نام چمکا رہی ہے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں۔ منار فیشن کا کیا بنا؟ سارا بوجھ، سارا کام تمہیں ہی کرنا ہے، تمہیں یہاں اس ملبے پر بٹھا رکھا ہے، اور خود وہ… بس کرو زرکا۔ صفدر کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں ایسی کاٹ تھی کہ زرکا ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ اس نے اپنا والیٹ اور فون اٹھایا۔ ہاں، سارا کام مجھے ہی کرنا ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزرا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کیونکہ اگر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤں، شکست تسلیم کر لوں، تو تمہاری یہ اعلیٰ خواہشات، یہ لائف سٹینڈرڈ کون پورا کرے گا؟ اس نے ہاتھ سے کمر کی آرائش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لائف سٹائل، تمہارے ٹورز، تمہاری پارٹیاں اور تمہاری شاپنگز، تمہاری ممی کے گھر کے لیے ہر ہفتے جانے والے تحفے، یہ سب کہاں سے آئیں گے؟ کیا میں کام کرنا چھوڑ دوں؟ کیا میں گھر بیٹھ جاؤں تاکہ تم مجھے روز ایک
آدمی ہونے کا تانا دے سکوں۔ زرکا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مجھے تانے دے رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے۔ صفدر دروازے پر رکا۔ اس نے مڑ کر زرکا کو دیکھا اور اس کی نگاہ میں اتنی تھکاوٹ تھی کہ زرکا لرز گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرکا۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی۔ اتنی محبت کہ میں نے تمہاری ہر غلطی اور تمہارے ہر دھوکہ بھی معاف کر دیا، جس نے مجھے اندر سے مار دیا تھا۔ میں نے سب بھلا دیا، صرف اس لیے کہ تمہیں پاس سکوں، اور میں جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، تمہارا حق ہے، اور یہ میں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ زرکا نے نظریں چرا لیں۔ یہ میرا بزنس ہے، صفدر نے سختی سے بات جاری رکھی۔ یہ صرف پیسے کمانے کی مشین نہیں، یہ میری عزت ہے، میری شناخت ہے، اور فجر، اس کے لہجے میں فجر کے لیے غیر متزلزل حمایت تھی، وہ میری پارٹنر ہے، اور اس سے زیادہ میری بہن ہے۔ وہ جو فیشن شو کر رہی ہے، وہ اپنا نام نہیں چمکا رہی، وہ منار فیشن کو زندہ رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہے، وہاں لڑ رہی ہے تاکہ میں یہاں اس ملبے کو دوبارہ کھڑا کر سکوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کے لیے جا رہا ہوں؟ وہاں کچھ بچا ہے؟ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں سب کچھ دوبارہ بنایا جا سکے۔ صفدر میں زرکا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں نے تمہاری بہت باتیں سن لی ہیں زرکا، تم نے روحی کے ساتھ جو کیا میں نے برداشت کیا، تمہاری ناشکری، تمہارے طعنے فجر کے خلاف، تمہاری یہ زہر افشائی آئندہ نہیں۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، میں اس گھر کو بھی بچاؤں گا اور اپنے کام کو بھی، لیکن اب میں تمہاری اس تلخی کو اپنی ہمت توڑنے نہیں دوں گا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ تمہیں ممی کے گھر جانا ہے تو ڈرائیور لے جائے گا، میں شام تک مصروف رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ زرکا کچھ اور کہتی، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہیٹر کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند محسوس ہو رہی تھی۔ زرکا وہیں کھڑی رہ گئی، حیران، ساکت۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتی رہی تھی، اس کی صبر کی حد آخرکار آ گئی تھی۔ باہر دسمبر کی سرد دھند آلودہ ہوا میں صفدر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس تباہ شدہ آفس کی طرف روانہ ہو گیا جسے وہ دوبارہ تعمیر کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ دسمبر کی شام، اماڑہ کی خنکی ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، وہ ہوا جو سمندر کے نمکین ذائقے کے ساتھ فضا میں تیرتی اور دل کے اندر تک اتر جاتی۔ سورج دھیرے دھیرے مغرب کی نیلگیوں پانی میں ڈوب رہا تھا اور اس کے نارنجی کرنیں جہاز کے اس بڑے شیشے والے میک اپ روم میں سنہری روشنی کے دھاگے بن رہی تھی۔ باہر فیشن شو کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی، کوریوگرافی کی آوازیں، ماڈلز کی جوتوں کی کھٹ پٹ، میوزک سسٹم کی رہل سہل، اور سمندر کے کنارے بنے اس عظیم الشان سٹیج پر روشنیوں کی ترتیب جیسے کسی مقدس رسم کی تیاری ہو، لیکن اندر فضا بالکل مختلف تھی۔ سکون نہیں بلکہ ایک خاموش طوفان۔ فجر آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سادہ حلیہ ہیزل آنکھیں جو عجیب بے چینی سے بھری تھیں اور گہرے بھورے رنگ کے بال جو کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ آئینے میں اس کی عکاسی ایک عام عورت کی نہیں، ایک چالاک مکڑی کی سی لگتی تھی جو اپنے ہی بنے ہوئے جال میں داخل ہونے والی تھی۔ مراد پاس کھڑے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں تجسس بھی تھا، فکر بھی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے پوچھا، اے مکڑی، تم یہ کر لو گی نا؟ فجر نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی سی ہنسی اس کے لبوں سے پھسلی، وہ ہنسی جو دراصل نقاب تھی دل کے اندر کے خوف کا۔ کر لوں گی، اس نے آہستگی سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ مراد نے قریب آ کر میز پر رکھے سیاہ وگ اٹھائی۔ تمہیں یہ پہننی ہوگی، منار کے بال ایسے ہی ہیں، سیاہ، گھنے اور لہردار۔ فجر نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر جواب دیا، میں اپنے بالوں کا رنگ سیاہ کر سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مراد نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا، پکا؟ ہاں، اصل کردار ادھورا نہیں ہونا چاہیے نا؟ ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں وہی چالاک سکون تھا جو صرف ایک ماہر کھلاڑی کے پاس ہوتا ہے، لیکن آئینے کے پیچھے اس کے چہرے کی جھلک میں ایک خوف چھپا ہوا تھا، وہ خوف جو منار کے نام سے جڑا تھا۔ رئیس ایک طرف کھڑا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں، بازو فولڈ کیے، اور نگاہیں آئینے میں جھلکتی اس عورت پر گڑیں جو کچھ ہی دیر میں منار بننے والی تھی۔ مراد نے رئیس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بول اٹھا، میں باہر جا رہا ہوں، شو کا آغاز ہونے والا ہے، تم دونوں یہاں سنبھال لو۔ رئیس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مراد جاتے جاتے میک اپ آرٹسٹ کو بھی اشارہ کر گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اب صرف 3 وجود تھے، فجر، رئیس اور آئینے میں جھلکتا منار کا سایہ۔ رئیس نے چند لمحے خاموشی میں گزارے اور پھر آہستگی سے بولا، تمہیں یقین ہے تم یہ کر لو گی؟
فجر نے آئینے سے نظریں نہیں ہٹائی۔ کیا جو کرنے جا رہی ہو؟ رئیس نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا تم جانتی ہو وہ عورت منار تمہارے سامنے بھی آ سکتی ہے؟ فجر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ سیدھی بات کریں بیگ بی، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اپنی ماں کے سابقہ عاشق کو بچا لوں گی یا نہیں؟ کمرے کی فضا بھر میں منجمد ہوگی۔ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی رشتہ۔ آپ نہیں تو وہ آپ کی ایکس ہیں؟ فجر نے طنزیہ پوچھا۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی۔ ہمارا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ فجر مڑی اور بازو سینے پر باندھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا رشتہ ہے؟ رئیس خاموش رہا۔ اس کے لب ہلکے سے کھلے مگر کوئی الفاظ نہ نکل سکے۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں۔ ایک طرف فجر کی آنکھوں میں چمک تھی، دوسری طرف رئیس کے اندر ایک پرانا زخم۔ یوں تو ہم کزنز تھے، مگر شاید کچھ رشتے خون سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ رئیس نے نظریں جھکائیں۔ کمرے میں دسمبر کی خنکی اور سمندر کی ہوا مل کر ایک بھاری فضا بنا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلے کے باوجود ایک ان کہی کشش موجود تھی، وہ کشش جو فجر کو منار سے اور رئیس کو ماضی سے جوڑتی تھی۔ خاموشی گہری ہوگی تو اس نے یہ خاموشی توڑ دی۔ فکر نہ کریں، میں یہ کر لوں گی۔ رئیس نے نگاہ اٹھائی۔ تم سمجھتی نہیں ہو یہ کھیل تمہیں توڑ دے گا، وہ ضبط کیے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا فجر منار کا وہ روپ دیکھے جس سے شاید وہ ناواقف تھی۔ ٹوٹا پورا نہیں ہوتا بگ بی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بعض اوقات ٹوٹ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ آئینے کی طرف مڑی۔ میک اپ آرٹسٹ جو واپس آ چکی تھی، اس کے بالوں میں کالے رنگ کا سپرے کیا پھس کی آواز کے ساتھ گہرے بھورے بال آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگے۔ وہ بیٹھ چکی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ آئینے میں اب منار کا عکس ابھرنے لگا، وہی آنکھوں کا کمال، وہی چہرے کی لکیریں، وہی اسرار۔ رئیس نے دیکھا اور ایک لمحے کو اسے لگا جیسے ماضی زندہ ہو گیا ہو۔ منار لفظ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلے۔ فجر نے سنا مگر کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آہستگی سے بولی۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ صرف ایک چہرہ ہے۔ رئیس نے گہری سانس لی۔ کاش تم سمجھ پاتی، چہروں کے پیچھے ہی سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ فجر مسکرا دی۔ ہاں مگر کبھی کبھی چہرے ہی سب کچھ جلا دیتے ہیں۔ دروازے کے باہر میوزک کی آواز بلند ہوئی۔ فیشن شو کا آغاز ہونے والا تھا۔ مراد کی آواز اناؤنس کے مائیک پر گونج رہی تھی۔ ویلکم ٹو دی کوئین فیشن گالا، ویئر اسٹائل میٹس سیکرٹ۔ فجر نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ آئینے میں اب صرف منار تھی، چہرہ، نگاہ، لب، بال، سب کچھ۔ وہ خود کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی۔ چلو کھیل شروع کرتے ہیں۔ رئیس نے اس لمحے میں خواہش کی کہ وہ رک جائے۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ یہ کھیل کسی ایک کے بس کا نہیں رہا تھا۔ جب فجر دروازے کی طرف بڑھی، وہ رکی، مڑی اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ تم خود کو منار مت سمجھنا، کیونکہ وہ صرف چہرہ تھی، تم اس سے زیادہ ہو، رئیس نے آہستگی سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فجر وہیں کھڑی رہ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں رئیس کی خاموشی باقی رہ گئی، وہ خاموشی جو دل میں چبھتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہر جنگ میں صرف ایک چہرہ نہیں مرتا، کئی کہانیاں مر جاتی ہیں۔ دروازہ بند ہوا اور چند لمحوں بعد دوبارہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس نے فجر کو دیکھا جو اب مکمل طور پر منار بن چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس کے دونوں سرد ہاتھ تھام لیے۔ جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے مگر تم کر لو گی۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مشکل کیا ہے؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جیسے خود کو اور اس پلان یاد دلا رہی ہو۔ پلان سیدھا ہے، فیشن شو شروع ہو چکا ہے، اسی دوران اصلی منار کوئین ڈیک پہنچے گی۔ بیگ بی انہیں گراؤنڈ فلور پر روک کر رکھیں گے، جو سب سے اہم ہے۔ اس نے سانس لی، اپنی گرفت مضبوط کی۔ جیسے ہی وہ وہاں رکیں گی، ان کا مرکزی گارڈ لفٹ کی طرف بڑھے گا جہاں تم اسے ٹھکانے لگاؤ گے۔ تم اس کا حلیہ لو گے، میں پچھلے راستے سے تم سے ملوں گی۔ ہم منار اور ان کے گارڈ بن کر اوپر ڈیک 1 پر ریون گروپ سے ملنے جائیں گے اور اگلا پلان شروع ہوگا۔ ولی نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ اس کے بعد کھیل ختم، بس تم اپنا دھیان رکھنا، تم بھی۔ فجر نے دھیرے سے کہا اور آئینے میں اپنے عکس کو آخری بار دیکھا۔ چلیں کھیل شروع کرتے ہیں۔
ساحل پر شام اپنے سیاہ چادر اوڑھے اتر رہی تھی۔ کہیں فیشن شو کی سٹیج پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور کہیں کوئن جزیرے کی طرف بڑھتی کشتیاں اپنی دھیمی گنگناہٹ کے ساتھ لہروں کو چیرتی جا رہی تھیں۔ فیشن شو کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیک سٹیج کی آوازیں شور بن چکی تھیں۔ ریتلی جزیرے پر مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ روشنی کا رنگ بدل رہا تھا اور دسمبر کی سرد ہوا سرسرا رہی تھی۔ ساحل واریم تھی جس پر ماڈلز قدم رکھنے والی تھیں، جہاں گلیمر کے ساتھ ایک خاموش جنگ کی خوشبو گھل چکی تھی۔ دوسری جانب کوئن جزیرہ تھا۔ یہ جگہ کبھی افسانہ کہلاتی تھی، رات کی رطوبت میں لپٹی روشنیوں سے چمکتی عمارت جس کی دیواریں سمندر کی لہروں سے نم تھیں۔ کوئن ڈیکر، وہ مقام جہاں زیر زمین سیاہ دنیا کے سودے طے پاتے تھے۔ ڈیکر کی عمارت کئی منزلوں پر پھیلی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر ایک کلب تھا، مدھم روشنی میں رقص، قمار بازی اور انجانے چہروں کی ایک دنیا۔ اوپر ڈیکر وپر، وہ مقام جہاں آج ایک تاریخی ملاقات ہونے والی تھی۔ منار معراج کی رائن گروپ کے ساتھ سیاہ گاڑیاں قطار در قطار رک رہی تھیں۔ چمڑے کے کوٹوں میں لپٹے مرد، ہیٹر کے نیچے چھپے چہرے اور بھاری سیکیورٹی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے جوتوں کی ٹک ٹک گونجتی تھی، جیسے کسی خفیہ عدالت کی طرف پیشی ہو رہی ہو۔ ہوا میں گن پاؤڈر اور پرفیومز کا ملا جلا احساس پھیلا ہوا تھا۔ کئی افراد آئے اور اندر چلے گئے۔ دور کہیں روشنی سے بھرا فیشن شو بھی اسی وقت شروع ہوا۔ ایک ماڈل ریمپ پر قدم رکھ رہی تھی، پس منظر میں موسیقی بجی اور لہروں کی گونج اٹھی۔ دونوں مناظر جیسے ایک ہی لمحے میں سانس لے رہے تھے۔ وہاں فیشن شو کے پردے اٹھ رہے تھے، یہاں ایک ایسی شام کے پردے کھلنے والے تھے جس کے بعد کئی زندگیوں کا حساب بدل جانا تھا۔ کوئن کلب کے اندر مدھم لائٹس میں رئیس ایک میز پر بیٹھا تھا۔ گولڈن رم کے گلاس کے گرد اس کی انگلیاں گھوم رہی تھیں، جیسے کسی سوچ کے گرد چکر کاٹ رہا ہو۔ اوپر جاتی سیڑھیوں سے مسلسل سیاہ کوٹ والے لوگ گزرتے جا رہے تھے۔ رئیس نے ہلکی سی نظریں اٹھائیں اور وہ وہیں جا رہے تھے، ڈیکن 1 پر۔ وہ انہیں پہچان گیا تھا، وہ جانتا تھا ہر لمحہ قیمتی تھا۔ یہ جگہ کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد کمر باز غیر ملکی چہرے اور شو کے بیچ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ سارے مہرے اپنی اپنی چال چل رہے تھے۔ فجر کو اپنی جگہ پہنچنا تھا، میسم کو سسٹم ہیک کرنا تھا، مراد کو نگرانی رکھنی تھی۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی شطرنج تھی اور ہر چال اہم۔ اچانک اس کے فون پر وائبریشن ہوئی۔ اسکرین پر صرف ایک پیغام چمکا، وہ آ چکی ہے۔ رئیس نے گلاس ایک طرف رکھا، نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ روشنیوں کے بیچ دھندلے شیشے کے پار اسے منار کی پرچھائی نظر آئی۔ وہی انداز، وہی ٹھہراؤ، جیسے موت اپنے ترتیب سے چال چل رہی ہو۔ اندر قدم رکھتے ہوئے بدل گئی پرفیوم، سگریٹ، دھوئیں اور وہ شور جو صرف بند کمروں کے گناہوں میں ہوتا ہے۔ چمکتے جھاڑ فانوس، سیاہ ماربل کی میز اور دیواروں پر نیون لائٹس، اور وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد تھا، سیاہ ہیٹ، چہرے پر ماسک اور آنکھوں میں احتیاط۔ منار کی چال میں ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ ہر قدم زمین پر نہیں بلکہ کسی پلین پر رکھ رہی ہو۔ اس کی سراہی دار گردن میں چمکتی سنہری مکڑی کا بروچ روشنی لے کر دیوار پر عکس ڈال رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں آ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے۔ کلب کے بیچوں بیچ ایک میز پر نیم تاریکی میں رئیس بیٹھا تھا، سیاہ شرٹ کے بٹن کھلے، ہاتھوں میں ڈرنک کا گلاس اور چہرے پر خاموشی۔ دھوئیں کے درمیان جب منار کی نظریں اس پر پڑیں تو وقت جیسے تھم گیا۔ صرف ایک لمحہ، مگر جیسے اس لمحے میں پوری جنگ سمٹ آئی تھی۔ رئیس نے گلاس ذرا اوپر اٹھایا، نگاہوں میں ایک شوق مسکراہٹ لیے۔ اسے دیکھ کر منار پہلے ٹھٹکی اور پھر ہولے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو زہر میں بھی شکر گھول دے۔ پھر اس نے جان بوجھ کر چہرہ ہلکا سا موڑا اور رئیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے دیا۔ وہی ہیزل رنگ، وہی نرم چمک، وہی فجر کی آنکھیں۔ رئیس بھی ٹھٹک چکا تھا، دل نے ایک پل کو دھڑکنا بھول دیا۔ یہ فجر تھی، یہ منار۔ فرق مٹ چکا تھا، وہ آج فجر کے روپ میں تھی۔ وہی سلک بھورے بال جو اب سنہری روشنی میں کالے
دکھ رہے تھے، ویسی ہی اونی بلاؤز اور ویسی ہی لمبی کھلی اسکرٹ جو ہلکی جھونکے کے ساتھ جنبش کھا رہی تھی۔ یہ پہچان تو فجر کی تھی اور گلے میں جھلملاتی سنہری مکڑی وہ فجر بن کر کھیلنے آئی تھی۔ رئیس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، مگر چہرہ جامد رہا۔ منار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ شخص فوراً سر ہلا کر پلٹا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ قدم آگے بڑھاتی رئیس کے قریب آئی۔ ہر قدم پر اس کے ہیل کا کلب کے فرش پر لگنے والا ٹک ٹک رئیس کے دل کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا گیا۔ جب وہ میز کے قریب پہنچی، روشنی نے دونوں کو ایک ہی فریم میں قید کر لیا۔ رئیس نے گلاس آہستہ سے میز پر رکھا۔ منار یا فجر؟ لبوں سے پھسلا۔ منار نے لمحے بھر کو نظریں اٹھائیں، پھر دھیرے سے کہا، شاید تم بھول گئے ہو رئیس، مکڑیاں شکلیں بدلنے میں دیر نہیں لگاتیں۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ٹکرائیں اور پھر جیسے سب ساکت ہو گیا۔ لفٹ ڈیکڈ 1 کی طرف جاتی، ہیٹ پہنے وہ آدمی لفٹ میں داخل ہوا۔ دھیمی سی بیپ کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ لفٹ کے آئینے میں اس کے چہرے کا عکس پڑا، آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی، جیسے کوئی جلدی ہو۔ دروازے کھلے، سامنے لمبا ہال اور آخر میں کھڑے سیکورٹی کے 2 بندے۔ وہ آدمی چلنے ہی والا تھا کہ دائیں جانب ایک سائے نے جنبش لی۔ کالی شرٹ پہنے، اوپر چڑھائی آستینیں اور چہرے پر وہی خاموشی۔ یقین لیں، اس سائے نے ایک پل میں قدم بڑھایا، پہلے گردن پر ضرب لگائی اور پھر ایک زوردار گھونسا۔ وہ آدمی زمین پر گرا اور ایک دھیمی کرہ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس سائے نے تیزی سے ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ ویسی ہی تھی جیسے میسم نے بتائی تھی، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ یہ کلب کے اس حصے کا فائدہ تھا کہ جہاں صرف طاقتور آتے تھے، قانون نہیں۔ وہ تیزی سے اسے گھسیٹ کر قریب کے ریسٹ روم میں لے گیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور آئینے کے سامنے اس کے کپڑے، کوٹ، ماسک اور ہیٹ اتار کر خود پہنی۔ چند لمحوں بعد وہی آئینہ ایک نئے شخص کو دکھا رہا تھا، ولیم، جو اب منار کا آدمی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے کان میں ایئر بڈ ٹھیک کیا۔ تم لوکیشن پر ہو؟ میسم کی آواز گونجی۔ پریشانی اور ترتیب دونوں ایک ساتھ۔ ہاں، اس نے ہلکی سانس لیتے کہا، سب پہنچ گئے ہیں، ہم ابھی پلان کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، ابھی رین کے لوگ ڈیکن 1 پر ہیں، ڈیل شروع ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، پھر آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ دروازہ کھلا، لفٹ کے دوسری سمت والے دروازے سے باہر نکلا، جہاں نیچے پارکنگ ایریا میں فجر گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز گونجتی گئی۔ ایئر بڈ میں میسم کی آواز ایک بار پھر ابھری، تمہارے پاس وقت کم ہے ولی، اگر منار کو شک ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ عنکبوت کی جال میں شکار ہی نہیں، شکاری بھی پھنستے ہیں۔ پھر وہ رات کی سرد ہواؤں میں نگلے گئے، جہاں سمندر کا شور، شہر کا شور اور فیشن شو کی موسیقی سب ایک دوسرے میں گھل گئی تھی۔ کلب کا دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ اندر نیم اندھیرے میں نیلے اور سنہری روشنی جھلمل کر رہی تھی۔ سیکسوفون کی دھیمی دھن، ہنسیوں کی آوازیں اور گلاسوں کے ٹکراؤ، اور ہر میز پر چلتے جوا جیسے گناہوں کی چال۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ منار نے اپنا سنہری والیٹ میز پر رکھا اور نرم مگر چبھتی آواز میں پوچھا، بادشاہ صاحب اپنا فیشن شو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں تیز طنز اور ایک ماضی کی ہلکی چوٹ چھپی تھی۔ رئیس نے نظریں ہٹائیں اور مانوس انداز میں جواب دیا، میں بادشاہ نہیں ہوں، بدی کا بادشاہ ہوں۔ اس نے گلاس میں باقی ڈرنک گھماتے کہا، ایسی اندھیری دنیا میں مجھے اکثر پایا جاتا ہے۔ منار نے سر کو ہلکا سا ایک طرف جھکایا اور لبوں پر آدھی مسکراہٹ کھینچتے بولی، تم کہو گے اور میں مان لوں گی، جانتا ہوں تم نہیں مانو گی۔ اس نے دھیرے سے گلاس میز پر رکھتے کہا، میں تمہیں یقین دلانے کی جتن بھی نہیں کروں گا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔
دھواں فضا میں گھل گیا اور روشنیوں کی رنگ ان کے چہروں پر بکھر گئے۔ منار کی نظریں رئیس پر ٹھہری رہیں، شاید شرٹ چمکتے کپڑے اور اس کی آنکھوں کی وہ گہرائی جو کبھی بھی کسی کے دل میں اتر جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نگاہ نہیں ہٹا پائی۔ کبھی روشنی میں بھی دیکھا ہے خود کو۔ رئیس کے ہونٹوں پر مدھم سا تبسم ابھرا۔ روشنی میں دیکھنے والے اکثر اندھے ہو جاتے ہیں اور میں دیکھنا چھوڑ چکا ہوں۔ اس رات کے بعد سے۔ اس نے ماضی کی جانب اشارہ کیا۔ منار لمحے بھر کو رکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانا درد سا لرزا مگر فوراً بجھ گیا۔ اسی لیے تم ہار جاؤ گے اور شاید اسی لیے تم مجھے مار نہیں پاؤ گی۔ گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے دو آئینے آمنے سامنے آ گئے ہوں اور روشنی کے بیچ صرف دھند رہ گئی ہو۔ کلب کے عقبی دروازے پر پارکنگ ایریا۔ ہوا میں نمک اور تیل کی خوشبو تھی اور دور سمندر کے شور کے ساتھ فیشن شو کی موسیقیاں ہلکی سنائی دے رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر فجر ساکت بیٹھی تھی، سیاہ آف شولڈر ڈریس جس کی نازک کمر پر سنہری بیلٹ جھلملا رہی تھی۔ گھنگھریالے سیاہ بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر گہرا اسموکی میک اپ اور ہونٹوں پر گہری چمک۔ وہ واقعی منار لگ رہی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ منار۔ دروازہ کھلا، ولی اندر آیا۔ اس کی سانس تیز تھی مگر چہرہ پر یقین۔ اس نے اپنا ماسک اتارا، پسینے کی بوندیں ماتھے پر چمکی۔ راستہ کلیئر ہے، وہ تیزی سے بولا، لیکن ٹائم بہت کم ہے۔ بگ بی منار کو زیادہ دیر روک نہیں پائیں گے۔ فجر نے نظریں اس پر اٹھائیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، مگر آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے کندھوں پر پڑا کوٹ اتارا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ہم چلتے ہیں پھر۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم یہ کر لو گی نا؟ آواز میں ایک نرمی تھی جو کسی سپاہی کے لہجے میں کم ہی آتی ہے۔ فجر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، سانس گہری لی اور اس بات میں سر ہلایا، جتنی تیاری ہم کر چکے ہیں مجھے امید ہے میں کر لوں گی۔ گھبرانا مت، میں ساتھ ہوں۔ وہ لمحہ لمحہ دیکھ رہا تھا، ایک وہ جو اس کی زندگی تھی فجر، اور ایک وہ جو موت سے کھیل میں اتری ہوئی تھی منار۔ اس پل اس نے جیکٹ کی جیب سے فون نکالا، وہی موبائل جسے وہ بے ہوش کیے گئے آدمی سے لے کر آیا تھا۔ اس نے اس پر تیزی سے کچھ ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا اور پھر موبائل بند کر جیب میں ڈال لیا۔ فجر نے گہری سانس لی، چہرے پر خود اعتمادی کی جھلک۔ وہ جانتی تھی واپسی کا راستہ نہیں۔ دونوں نے دروازے کھولے، ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور دو سمندروں کی لہر ٹوٹی اور وہ دونوں گاڑی سے نکل کر پچھلے دروازے سے ڈیک 1 کی جانب بڑھ گئے۔ جب اندر ڈیک کے نچلے حصے میں دھیمے سا بکھرتا میوزک فضا میں گھل رہا تھا۔ کلب کی لائٹس مدھم اور نیم روشن تھی، جیسے اندھیرے نے روشنی سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہو۔ زیادہ نہ چمکے کرسٹل کے فانوس سے جھلمل کرتی زرد روشنیاں بار کے شیشوں پر پڑ کر ایک خوف بیدار سا منظر تخلیق کر رہی تھی۔ ہر میوزک جوئے کی چبیاں، سنہری سکے اور سلگار کا دھواں ایک ساتھ ناچ رہے تھے۔ وہ دونوں اب اونچی گول میز کے گرد اونچے اسٹول پر بیٹھے تھے۔ منار کے فون میں اچانک ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اس نے والیٹ کھولا، موبائل نکالا۔ اسکرین پر کوڈڈ ڈرگ میں ایک پیغام جگمگا رہا تھا، ریون گروپ ابھی تک نہیں آیا، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اندر ہی ہے۔ منار کی بھویں ہلکی سی سکڑی مگر اس نے شبہ نہیں ہونے دیا۔ فون واپس والیٹ میں ڈالا، گہری سانس لی، جیسے اس کے اندر کئی منصوبے پل بھر میں نئے سرے سے ترتیب پا گئے ہوں۔ پھر اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ رئیس کو دیکھا۔ تو پھر ایک جام دشمن کے نام۔ رئیس نے سر ہلایا۔ دشمن کے نام؟ وہ کرسی سے اٹھا، میں دشمنی بہت اچھی نبھاتا ہوں، تم جانتی ہو۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ منار کے قریب آئے، اور کبھی کبھی دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ بھی منار کی جانب جو ایک ادا سے بیٹھی تھی۔ دائیں جانب کچھ فاصلے پر فلور پر چند جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ایک دوسرے کے سنگ جھول رہے تھے۔ میں آئی۔ منار چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں تیز سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کھیل تھا، لفظوں کا، اعتماد کا اور خطرے کا، لیکن وہ بھی منار تھی جس کے لیے کھیل ہی زندگی تھا۔ ایک رقص ہو جائے، رئیس نے ہولے سے کہا۔ اپنی موت کے ساتھ جھولنا چاہتی ہو؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ آئی برو اٹھا کر بولی۔ رئیس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔
جو بن پایا وہ کروں گا۔ میوزک بدلا، مدھم سازوں کے بیچ ایک سلو بیٹ ابھری۔ رئیس نے ہاتھ آگے بڑھائے رکھا اور ایک پل کے تجزیے کے بعد منار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں یادوں کے پرانے عکس لہرا گئے۔ دھوئیں، ساز اور روشنی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، جیسے دشمنی کے پردے کے پیچھے ایک گہرا سکوت ہو جو کبھی ان کہیں محبت کہلاتا تھا۔ منار بھویں سکیڑے اسے دیکھتی رہی تھی اور عین اسی پل رئیس نے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا اور اسی لمحے ڈیکٹ 1 پر ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر منار کے حلیے میں باہر نکلی۔ سامنے ریون کے لوگ جمع تھے۔ ہوا میں سمندر کی خنکی تھی مگر اندر ایک عجیب سا تناؤ گھل چکا تھا۔ ڈیکٹ 1 کا یہ حال سیاہ اور سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر میز پر خفیہ طاقتور کے نمائندے بیٹھے تھے اور ہر ایک کا انداز بادشاہ جیسا مگر چہرے ماسکوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ مرکزی میز پر ریون گروپ کا سربراہ اس اریول پر بیٹھا تھا۔ 25 کے لگ بھگ عمر، چاندنی جیسے بال اور آنکھوں میں وہی صفا اعتماد جو منار کی آنکھوں میں چمکتا تھا۔ سیاہ آف شولڈر لباس، سنہری مکڑی گلے میں اور چہرے پر وہی بے نیازی جو طاقت کے عادی لوگوں میں ہوتی ہے۔ جبکہ ولی اس کے پیچھے کھڑا تھا، سیاہ کوٹ، چہرے پر ماسک مگر آنکھوں میں مسلسل چوکسی لیے۔ ایک ذرا سی غلطی اور وہ لوگ موت کے منہ میں پہنچ جاتے۔ اگر کراس نے سلگار جلایا۔ اس کی آواز دھیمی مگر کاٹدار تھی۔ ہم نے سنا تھا ملکہ کبھی دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ فجر نے اپنے گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی کبھی دشمن سے ہاتھ ملانے کے لیے پہلے خون بہانا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ رکی اور پھر نظریں اٹھائیں۔ اور تم جانتے ہو میں خون سے نہیں ڈرتی۔ کراس کی ہنسی ابھری۔ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے تمہارے دل میں برف ہے۔ فجر نے چمکتی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ انداز ہوش ربا تھا۔ برف پگھلتی تو پانی بنتا ہے اور پانی میں ڈوبنے والے زیادہ تیزی سے مرتے ہیں۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ولی نے سر جھکا کر گھڑی دیکھی۔ 9:15 ہو چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا منصوبے کے مطابق۔ ڈیکٹ 0 کلب۔ دھیمی موسیقی بہہ رہی تھی۔ منار رئیس کے بازو میں تھی۔ روشنی ان دونوں کے گرد گول دائرے کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ رئیس کے کندھے پر، رئیس کی انگلیاں اس کی کمر پر۔ وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے سنگ قدم اٹھا رہے تھے۔ اتنی مکمل جوڑی۔ وہاں بیٹھے کئی جوڑے انہیں دیکھ کر چونکے۔ منار کے چہرے پر پرانی مسکراہٹ تھی مگر اس کی آنکھیں خالی لگ رہی تھیں۔ رئیس نے سر جھکایا، اس کے کان کے قریب کہا، تمہاری آنکھیں خالی کیوں ہیں؟ منار ہولے سے مسکرائی۔ ایک ہوش بار مسکراہٹ، ہیزل آنکھیں چمک اٹھیں۔ جب میں کسی کی موت لکھتی ہوں تو کچھ پل افسوس کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ پل وہی ہیں۔ اس نے رئیس کے چہرے پر نظریں جمائیں، اس کی مضبوط کندھے پر ہاتھ کی گرفت بڑھائی۔ وہ اس کے جواب پر ہولے سے ہنس دیا۔ میری موت کے لیے تم نے سالوں انتظار کیوں کیا؟ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور ہاتھ منار کے سر سے گزارتے ہوئے اسے ہولے سے گھمایا۔ گول دائرے میں اس کی اسکرٹ گھوم گئی۔ کیونکہ میں لوگوں کا زوال ان کے عروج پر لکھتی ہوں۔ اگلے لمحے وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ اس کا ہاتھ رئیس کی دھڑکن کے مقام پر ٹیک دیا۔ رئیس کا دل ٹھیر کر دھڑکا۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہتی ہیں۔ وہ پھر سے اس کی جانب جھکا۔ میری آنکھوں پر مت جانا، یہ تمہیں وہ دکھائیں گی جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ ایک لمحے جو خاموشی چھا گئی۔ پس منظر میں ساز کی بیٹ بدلی اور کلب کی روشنی تھوڑی سی مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے اور ایک دوسرے سے اٹھتی قیمتی مہک اور ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے بوجھل کر رہی تھی۔ ڈیکٹ 1 میٹنگ ہال۔ تو میرا مال کہاں ہے؟ کس جزیرے پر؟ ملکہ وہ رکا۔ ویسے تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ نام جان لینا کافی نہیں ہوتا کراس، بعض نام زہر ہوتے ہیں۔ کراس ہنسا۔ زہر بھی کبھی کبھی دوائی بن جاتے ہیں۔ فجر کے ہونٹوں پر طنزیہ لکیر کھنچ گئی۔ میں دوائی نہیں دیتی، صرف اثر رکھتی ہوں۔ منار جیسے زہریلے لہجہ فضا میں ایک انجانی کھنک پھیل گئی۔ کراس کی ٹیم آگے بڑھی۔ چلیں پھر ڈیل وہیں
ہوگی جہاں ہمارا سامان ہے۔ فجر نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے ٹیم کو دیکھا اور سر ہلایا۔ وہ لوگ منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بس کچھ دیر بعد چاند کی مدھم روشنی میں چند گاڑیاں ریکٹ کے کنارے سے آگے بڑھیں۔ گاڑیاں نمکین ہوا میں بل کھاتی ساحل کی طرف جا رہی تھیں۔ فجر کی گاڑی سب سے آگے تھی۔ بائیں طرف ولی بیٹھا تھا، پیچھے دو نقاب پوش محافظ جو سینکڑوں جیکٹوں اور ماسک میں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ منار کا سایہ جو آگے بیٹھی فجر کو اپنی ملکہ سمجھ رہے تھے۔ دور روشنیوں کی ایک پٹی ابھری وہی جگہ جہاں گاڑیاں رکنے والی تھیں۔ ریت میں پہیوں کے نشان، ہلکی ہوا اور سمندر کی بکھری ہوئی سانسیں چھا گئیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں منار اور ریوان گروپ کی پرانی دشمنی آج ایک ڈیل کے پردے میں نپٹنے والی تھی۔ وہاں 3 گاڑیاں پہلے کھڑی تھیں منار کی، باقی پوری ٹیم یہاں موجود تھی۔ ریکٹ میں اس کے ساتھ صرف ایک آدمی گیا تھا جو اب تک بے ہوش تھا، باقی اس کی پوری ٹیم یہاں تھی۔ وہ اپنے وقت پر وہاں پہنچ چکے تھے۔ کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا کیونکہ منار کا فون اس کے پاس تھا۔ اگر کسی لمحے وہ کسی بھی آدمی کو فون کر لیتی تو کھیل یہیں ختم ہو جاتا، لیکن خدا شکر اسے رئیس نے تھام رکھا تھا۔ گاڑی میں صرف ایک کی ڈکی کھلی۔ فجر نے انگلی کے اشارے سے کہا، یہ رہا تمہارا مال، دیکھ لو۔ کراس آہستگی سے آگے بڑھا، ایک باکس کھولا۔ اندر سفید پاؤڈر کے پیکٹس ترتیب سے رکھے تھے۔ اس نے انگلی سے چھوا، ہلکی سی پھونک ماری، صاف ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولا، میرا ذرہ بھی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا کراس۔ وہ ایک ادا سے آگے بڑھی۔ کراس مسکرایا، مگر تمہاری قیمت بھی صاف نہیں لگتی۔ قیمت کبھی صاف نہیں ہوتی، فجر نے کہا، بس ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ خود مزید سنجیدہ اور پراسرار بناتے ہوئے بولی، ہم بھی وہی دینے آئے ہیں۔ کراس کے آدمی نے اپنا ایک بکسہ کھولا۔ اندر نوٹوں کی گڈیاں تھیں جو رات کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ولی کے ایئر بڈ میں ہلکی سی جنبش ہوئی، تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، یہاں سے جلدی نکلو، ٹیم پہنچ چکی ہے۔ جیسے ہی کراس کے آدمیوں نے بکسے منار کے آدمیوں کی طرف بڑھائے، ہوا اچانک کسی چیتے کی طرح پھٹ پڑی۔ ایک تیز فائر ہوا، گولی سیدھی کراس کے کندھے میں لگی۔ ڈن 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 کوئی چیخا۔ فضا میں شور مچ گیا، ریت اڑنے لگی۔ گولیوں کی آوازوں نے سمندر کی خاموشی چیر دی۔ کراس جھک چکا تھا، اس نے خون سے لت پت ہاتھ فجر کی طرف بڑھایا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ فجر نے کندھے اچکائے، میں دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا کام پورا ہو چکا تھا، تباہی کا بدلہ تباہی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، چاروں طرف اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ولی نے اس کا بازو تھاما، چلو پیچھے گاڑی ہے۔ وہ دونوں ریت میں بچتے بچاتے ہوئے گاڑی کی طرف لپکے۔ گولیاں ان کے آس پاس ریت اڑا رہی تھیں۔ منار کی ٹیم اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے بعد دائرہ بنائے اسے بچا نکلنے کی کوشش میں تھے۔ سب ایم جیسے حلیے میں تھے، سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں فجر الجھ گئی۔ اس نے بھاگتے ہوئے ولی کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اچانک اس نے فجر کو گاڑی کے پیچھے دھکا دیا۔ جھک جاؤ، اور اگلے ہی لمحے یک بعد دیگر 3 گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہوگیں۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، سانسیں کھینچنے لگا اور پھر زمین پر گر گیا۔ گولیوں کی آوازوں کے بیچ فجر نے یہ منظر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ نہیں ولی! اس کی چیخ ہوا میں گھل گئی۔ وہ جیسے اپنی جگہ جم چکی تھی، اس کی آنکھوں میں دنیا جیسے رک گئی تھی۔ گولیاں اب بھی چل رہی تھیں، ریت میں چنگاریاں اٹھ رہی تھیں، مگر اس کے لیے سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل بیان صدمہ تھا، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی کپ کپائے۔ ولی وہ پھر سے بڑبڑائی۔ ہمت اتنی بھی نہیں تھی کہ قدم بڑھا کر ریت پر بے جان پڑے شخص تک پہنچ پاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی رنگت سفید پڑ گئی اور ان آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا۔ ریون گروپ بھاگ رہا تھا، فائرنگ اب بھی جاری تھی۔ یہ رئیس سیکورٹی کے ٹریننگ لوگ تھے جو ولی کی قیادت میں آئے تھے، مگر وہ شخص فجر ایک قدم آگے بڑھایا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی اور سے نکلتی۔ کوئی پیچھے سے آیا تھا، ایک سائے کی طرح، اور برف رفتاری سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کھینچا۔ اس کی ابھرنے والی چینخ گلے میں ہی دب گئی۔ کلب کی فضا میں سکسوفون کی دھن
اور دھوئیں کا راج تھا۔ منار کی آنکھوں میں بے چینی، ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ اس کا آدمی جسے اس نے ریون گروپ کا پتہ کرنے کا ڈیکٹ 1 تک بھیجا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی مگر اس کے سامنے نہیں۔ رئیس اسے تھامے ہوئے تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ رئیس کو پتہ چلے۔ اس کا یہاں ہونا مخصوص اتفاق نہیں ہو سکتا۔ منار کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ کوئی تو گڑبڑ تھی لیکن اسے اپنی ٹیم پر بھروسہ تھا۔ جب تک اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا وہ یہاں سے ہلنا نہیں چاہتی تھی۔ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ رئیس کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ یا کسی سے بھاگ رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ یہ چہرہ ہو بہو فجر جیسا تھا مگر اس چہرے پر پختگی تھی۔ منار کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ بھاگنا شکاری کا کام ہے۔ میں شکاری ہوں۔ میں شکاری ہوں اور تم سمجھتی ہو کہ آج رات میں تمہارا شکار ہوں؟ اسے ہلکا سا لہراتے رئیس نے پوچھا۔ تم ہمیشہ سے تھے۔ وہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے بولی۔ وہ نامحسوس انداز میں وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ رات ابھی باقی ہے اور ہمارے پاس برسوں کی باتیں ہیں۔ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ ضبط کیے اس کی گرفت میں کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا منار، اس نے آہستگی سے کہا۔ اتنا بڑا سیٹ اپ، یہ ساری محنت، کیا یہ سب صرف مجھے مارنے کے لیے ہے؟ ایک آدمی کے لیے اتنی نفرت؟ اس کے لہجے میں سالوں کی ایک طرفہ محبت کی تلخی تھی۔ منار ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ اسی لمحے موسیقی بدلی اور ایک مدھم ٹینگو کی دھن ابھری۔ وہ پہلے اسے کھینچ کر ڈانس فلور کے ایک تاریک کونے میں لے آیا تھا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں رئیس اسے جان بوجھ کر لایا تھا۔ یہاں سے نہ تو مرکزی دروازہ نظر آتا تھا نہ ہی لفٹ یا سیڑھیاں۔ اگر فجر اس کے سامنے سے بھی گزر جاتی منار اسے دیکھ نہ پاتی۔ وہ اس کے باہوں میں تھی۔ ایک ایسا رقص جو محبت کا نہیں جنگ کا تھا۔ مجھ سے مت لڑو، اس نے منار کی جانب جھکتے ہوئے دلکش انداز میں سرگوشی کی۔ ہار جاؤ گی۔ اس کی سانسیں منار کی گردن کو چھو گئی جبکہ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنسی۔ وہ ہنسی ٹھنڈی اور بے رحم تھی۔ ہارنا؟ اس نے لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں ہارنا جانتی ہوں؟ وہ رقص کرتے ہوئے اس سے ذرا سا پیچھے ہٹی۔ تم کچھ دیکھنا چاہو گے رئیس؟ اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی۔ اس نے رئیس کی ٹھوڑی پر نظریں جما کر کہا اور پھر ادا سے پیچھے ہوئی۔ رئیس اسے دیکھتے ہوئے نیون لائٹس کے بیچ میں منار نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا۔ رئیس اسے دیکھتا رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ساکت رہ گیا تھا۔ کلک! ایک دھیمی مکینیکی آواز آئی۔ منار اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ اکھاڑ چکی تھی۔ وہ ہاتھ جو کلائی سے نیچے تک تھا اب اس کی دائیں ہاتھ میں تھا، ایک مصنوعی ہو بہو اصلی دکھانے والا ہاتھ۔ اس کا بایاں بازو اب صرف کلائی تک تھا۔ رئیس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ منار رئیس کے اڑے ہوئے رنگوں کو دیکھا اور اگلے پل وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اور اپنے بائیں بازو کا آئینی سرا اس کے کندھے پر جما دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے ہارنا سیکھا ہوگا؟ اس کی آواز میں اب صدیوں کا زہر تھا۔ میں افغانستان میں تھی تمہاری وجہ سے، اس نے کہنا شروع کیا جبکہ آنکھیں رئیس کے چہرے پر گڑی تھی۔ جب مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا جہاں مردہ لوگ تھے، سڑے ہوئے جسم۔ رئیس کے ہاتھ پہلو میں گرے۔ وہ سانس لینا بھول چکا تھا۔ تم جانتے ہو ان مردہ جسموں میں کیڑے رینگ رہے تھے، تمہیں احساس ہے مردوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے؟ منار کی آواز کانپی نہیں رہی تھی، وہ پتھر کی طرح سخت تھی۔ میں زخمی تھی، میرا بایاں ہاتھ ایک زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے بازو سے اس کندھے پر دباؤ ڈالا۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے میں اپنا ہاتھ کاٹ لیتی۔ رئیس کے سماعت میں سائیں کر رہی تھی۔ میں کئی دن وہاں قید رہی، میرے پاس 2 آپشن تھے رئیس۔ اس کی آواز اب کسی نوکیلے خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں وہیں مر جاتی یا جسم کا ایک حصہ مار کر بچ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک ابھری۔ میں نے وہاں پڑا زنگ آلود لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور گھنٹوں تک اپنی ہڈی اور گوشت کو رگڑتی رہی جب تک یہ الگ نہیں ہو گیا۔ رئیس کی آنکھوں میں ناقابل یقین دہشت تھی۔ منار اس کے قریب جھکی۔ اس کے چہرے کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب شاید تمہیں میری نفرت کا اندازہ ہو جائے گا رئیس اورنگزیب۔ اس کی آواز کلب کے شور میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ تم نے مجھے کس اندھیری دنیا میں دھکیل دیا، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور میں اس جہنم سے بھی گہری قبر سے رینگ کر نکل آئی ہوں صرف تمہارے لیے۔ وہ پیچھے ہٹی اور اپنی
مصنوعی ہاتھ اٹھایا اور اسے واپس اپنی بازو پر نصب کیا اور کلک، اور اب اس نے اپنی آستین ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میرا انتظار ختم ہونے کو ہے، اور وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اوماڑا کا ساحل فیشن گالا کی چمکتی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دسمبر کی یخنی میں بھی ماحول پرجوش تھا۔ فیشن شو اپنے عروج پر تھا، ایک ایسا لمحہ جس کا انتظار اس شام کے ہر مہمان کو تھا۔ اناؤنس مراد کی آواز مائیک پر گونجی، جس میں پیشورانہ جوش کے ساتھ ایک مخفی مسکراہٹ شامل تھی۔ خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ جس کے لیے ہم سب بے تاب تھے، کوئن گالا کا اختتام، ایک ایسا شاہکار جو ڈیزائن اور سسپینس کا امتزاج ہے۔ میوزک نے اچانک ایک ڈرامائی موڑ لیا، ہلکا سست مگر دل کو جگڑ لینے والا ٹینگو اب ایک تیز دھیمی آمیز الیکٹرونک بیٹ میں بدل چکا تھا۔ اسٹیج کی تمام تیز روشنیاں مدھم پڑ گئی تھیں اور صرف مرکزی نیلا رنگ ابھرا جو کسی خفیہ مشن کی فضا پیدا کر رہا تھا۔ ساحل کی ریت پر بنائے گئے رن وے کے آخری سرے سے دھوئیں کے بادل چھٹے اور پھر وہ نمودار ہوئی۔ ماڈل کا ہر قدم ایک شاہکار تھا، اس کے چہرے پر سرد مجمد تاثرات تھے، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ حرکت میں آ گیا ہو، لیکن سب کی نظریں اس لباس پر تھی، شیڈو کوئین۔ یہ صرف ایک لباس نہیں، فجر کا سگنیچر شاہکار تھا۔ عنکبوت کی تھیم کا عروج، کاسٹیوم کا بنیادی ڈھانچہ سیاہ اور گہرے سرمئی ریشمی جالوں سے بنا ہوا، اس لباس پر مکڑی کے جالے جیسے بنت تھی جو باریک سفید کرسٹل سے سجی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شبنم کے قطرے سیاہ ریشم پر جم گئے ہوں۔ کندھوں اور گردن کے گرد اونچے ڈرامائی کالر تھے جو کسی ملکہ کی ہیبت کو ظاہر کرتے تھے، لیکن سب سے نمایاں چیز تھی جو ماڈل نے اپنے سر پر سجا رکھی تھی، ہیٹ، ایک چوڑی کنارے والی اونچی سیاہ فلیٹ کی ہیٹ جس پر کوئی عام پر یا سجاوٹ نہیں تھی بلکہ چاندنی کی رنگ کی ایک بڑی خوفناک مکڑی بنائی گئی تھی جس کے 8 پاؤں مکڑی کے جالے کی طرح ہیڈ کے کنارے سے نیچے لٹک رہے تھے۔ اس کے جالے کا کچھ حصہ چہرے کے ماسک کا کام کر رہا تھا جو ماڈل کی آنکھوں کو چھپا رہا تھا۔ جب ماڈل آخری پوائنٹ پر پہنچی اس نے دھیما مگر جان لیوا چکر لیا۔ مرکری نیلی روشنی جب سفید کرسٹل کی جالے پر پڑی تو ہزاروں چمکتی آنکھوں کا وہم پیدا کرنے لگے، ایسا جیسے مکڑی کا جال خود زندہ ہو کر چمک رہا ہو۔ ماڈل کے قدموں کی ٹک ٹک موسیقی بیٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ وہ لمحہ ساکت تھا، ساحل کی ہوا اس لمحے چمکدار لباس کو چھو کر سرسرا رہی تھی۔ مراد کی آواز دھیمی ہوئی، ایک گہری اور وارننگ کی طرح، عنکبوت کا جال بچھ چکا ہے اور آج رات کوئین کی حکمرانی ہوگی۔ ہوٹنگ کا ایک دمانہ شور بلند ہوا جیسے عوام کو یہ خوفناک خوبصورتی پسند آئی ہو۔ ایک مضبوط بازو نے فجر کی کمر کو جکڑ رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر ہاتھ تھا۔ اس کی ابھرنے والی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ وہ تڑپ اٹھی، ایک پل کو وہ دشمنوں کے ہاتھوں لگ گئی تھی اور ولی وہ سوچ بھی نہیں پائی۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی، اس کے بازو میں مچلتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ اس شخص نے اسے کھینچ کر دوبارہ گاڑی کے درمیان گھنے اندھیرے میں گرا لیا۔ وہ اب بھی چیخنا چاہتی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس گرفت میں بے بس تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں گولیوں کی شور کو چیرتی ہوئی ایک سرگوشی ٹکرائی، ریلیکس فجر، میں بالکل ٹھیک ہوں، فضا ساکت ہوگی۔ یہ آواز، یہ خوشبو، فجر کا تڑپتا ہوا وجود ایک دم بے جان پڑ گیا۔ اس نے جدوجہد روک دی۔ ولی نے آہستہ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ فجر نے پلٹ کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، وہ نسبتاً زیادہ اندھیرے میں تھے۔ ولی نے تیزی سے اپنے چہرے کا ماسک نیچے کیا، یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں جو اس اندھیرے میں بھی اس کے لیے چمک رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ ابھی تک اس منظر کو قبول نہیں کر پا رہا تھا جو اس نے چند لمحے پہلے دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی حقیقت نے اس کے وجود میں سرایت کی وہ تڑپ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ کوئی عام گلے ملنا نہیں تھا، یہ موت کے منہ سے واپسی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا جو اس کے منار بنے چہرے کے میک اپ کو تباہ کر رہا تھا۔ اس کے ناخن ولی کی جیکٹ میں گڑ گئے تھے جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ واقعی وہ یہاں ہے۔ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے فجر کی پیٹھ مسلتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا لب رکھے۔ سب ٹھیک ہے، وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا، حالانکہ گولیوں کی آواز اب بھی قریب تھی۔ میں نے دیکھا وہ گولیاں، اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ ولی میں نے سوچا میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ اس سے الگ ہوئی، اس کے چہرے کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھاما۔ میں یہ جنگ ہار جاتی مجھے پرواہ نہیں تھی، میں سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی، مگر تمہیں نہیں۔ میں وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ میں اپنی دہشت بیان کر رہی تھی۔ ولی نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے پونچھا، اس کی آنکھوں میں گہرا سکوت اور محبت تھی۔ فجر، میری طرف دیکھو۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں
میں نے کہا تھا نا، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے فجر کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے دبایا۔ وہ منار کا آدمی تھا جو میری پوزیشن پر آ گیا تھا۔ پھٹ، اور ایک گولی ان کے قریب گاڑی سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً فجر کو نیچے کیا۔ وہ وقت کم ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ منار کی ٹیم کے باقی لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب بھی تمہیں ملکہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میرے پیچھے رہنا، سر جھکا کر، اور وہ اسے دو گاڑیوں کے اوٹ سے گزرتا ریت پر بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا جو کچھ فاصلے پر اندھیرے میں چھپی کھڑی تھی۔ فائرنگ اب بھی جاری تھی۔ میسم کی سیکیورٹی ٹیم جو حملہ آور تھی اب رنوے گروپ کے باقی ماندہ افراد اور منار کی ٹیم کو ٹھکانے لگا رہی تھی۔ ولی نے دروازہ کھول کر فجر کو اندر بٹھایا، خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کا انجن گرج اٹھا، سارا مال وہیں رہ گیا تھا، پیسے بھی اور ڈرگز بھی۔ اس گاڑی پر اب میسم کے لوگوں کا قبضہ تھا، اس کا کام یہیں تک تھا۔ اس نے گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا، ریت اڑاتے ہوئے اسے موڑا اور ساحل سے واپس کوئن ڈیکر کی سڑک کی طرف بھگا لے گیا۔ فجر اب بھی کانپ رہی تھی، اس کی نظریں بے یقینی سے ولی کے پروفائل پر جمی تھیں جو اب پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ بچ گئے تھے، وہ جیت گئے تھے، مگر فجر کے لیے جیت صرف اتنی تھی کہ اس کا ولی اس کے پاس تھا۔ گولیوں کا شور اب تھم رہا تھا، دور سے پولیس کی سائرن کی آوازیں ہوا میں گھلنے لگی تھیں۔ منار کے دو آدمی جو اس افراتفری میں بچ کر ایک کنٹینر کے پیچھے گاڑی میں چھپ گئے تھے، انہوں نے فجر کو ولی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ ملکہ ایک تیز سی دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا، یہ سوچ کر کہ ملکہ کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ دوسرے نے اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ ملکہ نہیں ہے، اس کی آواز میں سرد سی حقیقت تھی۔ کیا مطلب؟ جس طرح اس نے اس آدمی کو تھاما تھا وہ خوفزدہ تھی۔ ملکہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتی۔ وہ تقریباً سمجھ چکا تھا جو اس وقت جا رہی تھی وہ ان کی ملکہ نہیں تھی، کوئی بہروپیہ تھی۔ تو پھر ملکہ کہاں ہے؟ شاید کوئن ڈیکر، جہاں ہم انہیں چھوڑ کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور کوئن ڈیکر کی طرف موڑی۔ پیچھے میسم کی سیکیورٹی ٹیم کے چند گولیاں چلیں لیکن وہ بچ نکلے۔ میسم کی سیکیورٹی ٹیموں نے بھی وہاں سے فرار دیکھا۔ سائرن قریب آ رہے تھے، سارا مال وہیں رہ گیا تھا، پیسے اور ڈرگز جو اب پولیس کے ہاتھ لگنے والا تھا۔ 5 سے 10 منٹ کا کھیل بھی نہیں تھا، مگر اس کھیل میں منار معراج کافی کچھ ہار چکی تھی۔ ولی کا رخ بھی کوئن ڈیکر کی طرف تھا۔ فجر ابھی تک صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی، مگر اس کا ہاتھ تھامے وہ پرسکون ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں رئیس کو بھی وہاں سے نکالنا تھا۔ جبکہ کلب میں سیکسوفون کی دھیمی دھن کافی دیر سے ٹینگو کی تیز دھاپ میں بدل چکی تھی۔ رئیس منار کے کٹے ہوئے ہاتھ کی حقیقت جان کر ابھی تک صدمے سی کیفیت میں تھا۔ وہ لفظ جو اس نے کہے تھے، وہ زنگ آلود لوہا، وہ مردہ جسم، یہ سب اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو نفرت کی آگ میں جل کر کندن نہیں زہر بن چکی تھی، جبکہ منار اب اس کی آنکھوں میں تیرتی دہشت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے کس اندھیرے دنیا میں، اس سے پہلے کہ منار اسے چھوتی یا اپنا آخری وار کرتی، کوئی ان کے مقابل آیا؟ ایک جوڑا رقص کرتے جوڑوں کے بیچ سے نکل کر وہ ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ رئیس کے ساتھ ساتھ منار بھی ٹھٹک گئی۔ اس کے سامنے وہ خود کھڑی تھی، مٹا مٹا سا کاجل جو آنسوں سے بہہ چکا تھا، سیاہ گھنگریالے بال جو افراتفری میں بکھر گئے تھے، اور وہی سیاہ آف شولڈر ڈریس۔ وہ فجر تھی جو اس وقت اس کے روپ میں تھی۔ منار کو چند ملی سیکنڈ لگے تھے کہ یہ سمجھنے میں کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا۔ وہ کلب میں رکی رہی اور یہ لڑکی منار بن کر ڈیل پر چلی گئی۔ اب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، مگر وہ منار تھی، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑنا جانتی تھی۔ وہ پرسکون رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ کسی قسم کا رد عمل دیکھ کر وہ خود کو کمزور دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ فجر نے ولی کے کندھے پر ہاتھ جماتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح پیغام تھا، نقصان کا بدلہ نقصان۔ اس کھیل میں اسے منار نے گھسیٹا تھا اور آج اتنی بڑی شکست سے دوچار کر اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ رئیس نے ان دونوں کو دیکھ کر گہری سانس لی، اس کے کندھوں سے سارا بوجھ ہٹ گیا۔ اس کے مہرے چال چل کر آئے تھے۔ ٹینگو کی موسیقیاں بلند ہوئی اور دو جوڑوں کو فلور پر اس طرح کھڑے دیکھ کر مزید جوڑے ان کے قریب آ کر رقص کرنے لگے۔ کلب کا شور، قہقہے اور موسیقی ان چاروں جوڑوں کے درمیان قائم خاموش طوفان کو چھپا رہے تھے۔ کلب کی ڈانس فلور پر روشنیوں کی نیلملی اور سنہری عکس میں چار وجود ایک خاموش جنگ کے مرکز میں کھڑے تھے۔ منار نے فجر کو دیکھا اور پھر ولی کو اور آخر میں اس شخص کو جس نے اسے یہاں روکا
روکا تھا۔ رئیس اس کے وجود میں سرد غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے رئیس کی گرفت سے نکلنے کے لیے اپنا بازو مصنوعی ہاتھ والا جھٹکنا چاہا، مگر رئیس نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جو منار کے کندھے پر مجمد تھا اس کی کمر پر جماتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ منار کا وجود اس کے سینے سے آ لگا۔ رئیس کا بازو اس کے کمر کے گرد فولاد کی طرح سخت ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز موسیقی کے ایک شور میں ایک گھٹی ہوئی دھاڑ تھی۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ منار کے چہرے کی وہ معصومیت، وہ ہلکی سی مسکراہٹ جو اس نے رئیس کو الجھانے کے لیے سجا رکھی تھی، ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک بھیانک برفیلے سرد پڑنے لے لی۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے اور اس کی آنکھیں جو فجر سے مشابہت رکھتی تھیں اب صرف نفرت اگل رہی تھی۔ اس نے مجبوراً رقص میں رئیس کا ساتھ دیا۔ یہ رقص نہیں تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم کوئی چھوٹا موٹا کھیل کھیل کر مجھے ہرا دو گے؟ منار نے غراتے ہوئے کہا، جبکہ رئیس نے اسے ایک تیز چکر یعنی سپن دیا۔ کھیل تو تم نے شروع کیا تھا منار، رئیس نے اسے واپس کھینچتے ہوئے کہا۔ تم نے میری کمزوری کا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے فجر پر پڑیں، مگر تم بھول گئی مکڑی کے جال میں اکثر شکاری خود پھنس جاتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، بادشاہ کی مسکراہٹ۔ چند قدموں کے فاصلے پر فجر کا وجود ابھی تک ساحل پر ہوئے واقعے کے خوف کے زیر اثر تھا۔ اگر اسے گولی بھی لگ جاتی تو وہ اتنا نہ ڈرتی جتنا وہ اس منظر سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کا مٹا ہوا کاجل اور بکھرے بال اس افراتفری کی گواہی دے رہے تھے جس سے وہ گزری تھی، مگر اس کی نظریں منار پر جمی تھیں۔ ولی نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ فجر کی کمر پر ایک حفاظتی حصار کی طرح تھا اور اس کا چہرہ اس کے بالوں کے قریب تھا۔ وہ اسے صرف رقص نہیں کروا رہا تھا، وہ اسے سہارا دے رہا تھا، اسے طاقت دے رہا تھا، اور یہ اسے پرسکون کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تھا۔ وہ اس کی پریشانی ایسے ہی ظاہر کرتا تھا۔ غور سے دیکھو فجر، اس نے فجر کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں فجر کی ٹھوڑی پر ٹھنڈی پڑتی جلد سے ٹکرائیں۔ یہ اس کے انجام کا آغاز ہے جس سے تم ڈرتی تھی۔ فجر نے لرزتے ہوئے سانس بھری۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی، فی الوقت وہ ہار چکی ہے، ولی نے مضبوطی سے کہا۔ اس نے رقص کے دوران فجر کو اپنی طرف گھمایا تاکہ اس کی پشت منار کی طرف ہو جائے۔ اب انہیں مت دیکھو، مجھے دیکھو۔ فجر نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں مرکوز کی۔ تم نے انہیں ہرایا ہے، اس نے فجر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج رات تم منار تھی اور وہ صرف ایک سایہ۔ اپنی جیت کو محسوس کرو فجر، تم نے کیا کر دکھایا۔ وہ اس کی جیت پر خوش تھا۔ دوسری جانب کھڑے منار کی نظریں فجر اور ولی پر تھیں۔ وہ صرف ایک چہرہ ہے، تم نے اسے میرا چہرہ دیا، اس نے استحزائیہ کہا۔ نہیں منار، رئیس نے اسے رقص میں جھکایا ڈپ اور اسے مجبور کیا کہ وہ صرف اسے دیکھے۔ وہ چہرہ اس کا تھا، تم نے اس سے چرایا تھا۔ وہ مسکرایا، ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم نے اسے کمزور سمجھا۔ تم نے سوچا کہ وہ صرف چارہ ہے، تم بھول گئی وہ بھی ایک عنکبوت ہے۔ منار کی گردن کی نسیں واضح ہوئیں۔ ڈپ انداز، وہ اس پر آدھا جھکا ہوا رئیس، منظر اس سے پہلے کبھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ فجر نے پوچھا۔ دیکھنے دو، ولی نے اس کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما۔ آج رات کے بعد وہ صرف دیکھ ہی سکیں گی۔ وہ چاروں افراد ڈانس فلور کے مرکز میں تھے، موسیقی اپنی عروج پر تھی۔ رئیس اور منار کا رقص ایک جگہ تھا، غصہ، نفرت اور ماضی کا ٹکراؤ۔ ولی اور فجر کا رقص ایک عہد تھا، حفاظت، فتح اور مستقبل کا آغاز۔ روشنیوں نے فضا میں سنہری چمک پھیلائی۔ فجر نے سر اٹھایا اور پہلی بار منار کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی نظریں پرسکون تھیں، چہرے پر وہی فاتحانہ خاموشی جسے ایک عورت نے آخرکار اپنی ہی پرچھائی کو شکست دے دی ہو۔ منار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے وہ مسکراہٹ دیکھی اور اس ایک لمحے میں کلب کے شور، روشنیوں اور موسیقیوں کے بیچ منار معراج کو اپنی اصلی ہار کا احساس ہوا۔ اس کی اپنی پرچھائی اس کے خلاف تھی۔ اس جنگ میں اس کی سب سے بڑی شکست یہی تھی۔ یکدم ہی ٹینگو کی جارحانہ دھن ایک دھیمی پیانو کی مدھم دھن سلو والٹز میں بدل گئی اور جوڑوں کی تبدیلی کے بعد اب رئیس کے سامنے فجر کھڑی تھی، منار کے لباس اور روپ میں۔ وہ خفیف سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ منار کی نہیں تھی بلکہ فجر کی مخصوص فتح سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ رئیس کی طرف بڑھایا۔ رئیس نے گہری سانس لی، چند لمحے اسے دیکھا، دل نے ایک بوجھل دھڑکن چھوڑی اور پھر اس نے فجر کا ہاتھ تھام لیا، اور یہ وہ ہاتھ تھا جسے پا کر انسان ساری جنتیں اپنے آس پاس محسوس کر سکتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ جو اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو جنتیں اس کی ہو جاتی، مگر یہ لمس سرد تھا، یہ اس کی نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں فجر کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے 2 قدم آگے لیے اور وہ 2 قدم پیچھے۔ یہ 2 عقل مند حریفوں کا رقص تھے۔
رقص تھا۔ رئیس کی نگاہیں فجر کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ یہ منار کا چہرہ تھا مگر اس کی آواز اور روح فجر کی تھی۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کیسی رہی میری پرفارمنس؟ وہ اب آئیبرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ رئیس کے کندھے پر تھا۔ رئیس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے آج بھی پیرس کی رات یاد ہے۔ تم نے میری گردن پر اپنی چھری رکھی تھی اور بغیر کسی خوف کے میرا خون بہایا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ فی الوقت کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے یاد ہے، اس سے پہلے کہ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنی قریب سے زخمی نہیں کیا تھا۔ گردن غرور سے اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے رقص میں رئیس کا ساتھ دیا جبکہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ وہ جنگیں جیت جاؤں گی جس نے مجھے 14 سال کی عمر میں لڑنا سکھایا تھا۔ یہ واقعی رئیس کے لیے زخمی یاد سے کم نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے فجر کو گھمایا۔ اس کے ہونٹ کھنچے ہوئے تھے۔ تو تم سب جانتی تھی؟ شروع سے تم جانتی تھی کہ میں کون ہوں؟ میں جانتی تھی کہ آپ کا سب سے پہلا، سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگا شاگرد ہوں۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ سکینرز نے اپنے مینٹون کو اہمیت دی تھی یا خود کو۔ البتہ رئیس کے اندر کا تناؤ بڑھ گیا تھا۔ وہ مخصوص فیشن یا انتقام نہیں تھا، وہ ایک شاگرد کا اپنے استاد کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ تو پھر تمہارے رویہ میرے ساتھ شروع میں اتنا نفرت آمیز کیوں ہوتا تھا؟ اس کا لہجہ شدید تھا، وہ غصے میں، وہ تلخی۔ اور اگر تم شروع سے سب جانتی تھی تو اس نفرت کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر ایک مکمل چکر لیا اور واپس رئیس کے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ کیونکہ آپ مجھے بھول گئے تھے رئیس اورنگزیب صاحب۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں، پرانی چوٹ کا درد تھا۔ مجھے غصہ تھا۔ آپ نے مجھے ایک اجنبی کی طرح دیکھا، ایک معمولی انسان کی طرح۔ آپ کو یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی 14 سال بچی آپ کے اصول کس قدر اپنا چکی تھی۔ میں نے آپ کا انتظار کیا سالوں، کہ آپ مجھے بچانے آئیں گے، مگر آپ نہیں آئے۔ آپ جیسے مجھ سے بات کرتے تھے میں ویسے ہی کرتی تھی۔ آپ نے مجھے کیا سکھایا؟ دشمن کو اسی لہجے میں جواب دو اور حساب ہمیشہ برابر رکھو۔ تمہیں میرے اصولوں پر اتنا نہیں چلنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں بننا چاہیے تھا۔ رئیس نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اعتراف کیا، مگر اس اعتراف میں فخر نہیں، خوف تھا۔ آپ ہی نے بنایا ہے۔ فجر نے اس پر تھوڑا سا جھک کر کہا، اور آپ نے اپنا ہی نقصان کر لیا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو چیزوں کو بھول جائے۔ حساب ہمیشہ برابر۔ اس بار وہ خاموش رہا، بس اسے دیکھتا رہا۔ گھنگریالے سیاہ بال اس کے کندھے پر لہلہا رہے تھے، اس کی اٹھی ہوئی گردن اور اس کی گہری آنکھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دیتی تھی۔ یہ اس نے کیا بنایا تھا؟ یہ لڑکی، یہ اس کا سب سے بڑا شاہکار تھی اور سب سے بڑا زہر بھی۔ یہ وہ تھی جس میں وہ منار کو ہمیشہ ڈھونڈ رہا تھا، طاقت، ذہانت اور ایسی روح جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اس کی پیروی کرتی تھی، اور آج اس نے تخت الٹا دیا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے رئیس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ رقص میں ایک آخری قدم اٹھایا، تو پھر بتاؤ، رات میرا خون بہانے کے بعد آج تم اس روپ میں میرے سامنے کھڑی ہو، کیوں؟ کیونکہ میں ایک فاتح ہوں، اس نے سادہ مگر پراعتماد لہجے میں کہا، اور فاتح کا کام صرف جیتنا نہیں ہوتا، وہ اپنی استاد کو شکست کا آخری سبق دیتا ہے۔ کلب میں رقص کا ماحول تھا مگر ولی اور منار کے درمیان کوئی رومانوی یا روایتی رقص ممکن نہیں تھا۔ ایک بیٹی کا شوہر اور اس کی ماں، جو اب ان کی سب سے بڑی دشمن تھی، کے درمیان رقص صرف ایک خاموش جنگ ہی ہو سکتا تھا۔ پیانو کی دھیمی دھن کے ساتھ ہی ولی اور منار نے ایک انداز اختیار کیے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھا اور اپنے ہاتھ اپنی کمر پر باندھے۔ وہ ایک سست نفسیاتی دائرے میں ایک دوسرے کو گرد گھومنا شروع کر دیا۔ یہ ایک رقص نہیں تھا، شطرنج کے بساط پر چلتی چالیں تھیں جہاں ہر حرکت کا مطلب تھا۔ منار کا چہرہ اب مکمل طور پر پتھر کا بن چکا تھا، کوئی جذبہ نہیں، صرف شکست کی تلخی۔ اس نے دائرے میں گھومتے ہوئے سرد چبھتی آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ولیم جوزف؟ وہ اس کا پورا نام لے رہی تھی، گویا اسے اس کی حقیقت یاد دلا رہی ہو۔ کیا تم ایک رات میں ایک چھوٹی سی چال سے میرے برسوں کی چال کو توڑ سکتے ہو؟ ولی نے سکون سے دائرے میں اس کا سامنا کیا، اس کی آنکھوں میں گہرا اعتماد تھا۔ عنکبوت ہمیشہ اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس کا گھر سب سے مضبوط ہے۔ منار نے حقارت سے لب بھینچے دائرے میں ایک قدم آگے بڑھایا، تم اسے کب تک بچاؤ گی؟ وہ میرا ہی حصہ ہے، تم لوگ کبھی مل کر مجھ سے نہیں جیت سکتے، یہ کہانی میں نے لکھی ہے۔ وہ مسکرائے مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آپ نے صرف پہلا باب لکھا تھا، اور وہ باب نفرت، خوف اور دھوکے کا تھا۔ وہ بھی دائرے میں ایک قدم آگے بڑھا اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا، لیکن ہر کہانی اپنا محافظ یعنی سیویئر خود چنتی ہے۔
اس نے اپنا سر ذرا سا جھکایا۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ اور اس کہانی کا محافظ میں ہوں، ولیم جوزف۔ یہ الفاظ منار کو مزید تپا گئے، مگر وہ مسکرائی۔ تمہارا غرور تمہیں ہی لے ڈوبے گا، میری اگلی چال تمہیں تمہارے سب سے کمزور جگہ پر لگے گی۔ اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فجر میری کمزوری نہیں، وہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے دائرے کو توڑا اور منار کے سامنے آ کر رک گیا۔ اور اگر آپ نے کوشش کی تو پھر آپ میری دوسری کمزوری دیکھیں گی، وہ جو کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کی حفاظت کرنا ہے۔ منار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کئی بار جیت چکی تھی، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ ہار دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد غصے کے ساتھ ایک نئی منصوبہ بندی کا تاثر تھا۔ افسوس، آپ کا نقصان ناقابل فراموش ہے، یہ کہہ کر وہ پلٹا اور فجر کی طرف بڑھا۔ کلب میں اب بھی رقص جاری تھے۔ رئیس اور فجر جو اب بھی قریب ہی کھڑے تھے، منار اور اس کی گفتگو کو دیکھ رہے تھے۔ آواز ان تک نہیں آئی تھی، مگر وہ سب سمجھ چکے تھے۔ اور فجر کے سامنے آیا اور بازو اس کے طرف بڑھایا۔ فجر نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ فجر نے پھر رئیس کی طرف دیکھا۔ رئیس نے بھی ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ مگر جیت کا سکون تھا۔ وہ بھی کچھ سمجھتے ہوئے آگے بڑھا اور فجر نے اس کا دوسرا بازو تھام لیا۔ اب منظر بدل گیا تھا۔ وہ ڈانس فلور سے نکل رہی تھی۔ درمیان میں فجر چل رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں اس کے دو محافظ تھے، ولی اس کا شوہر اور محافظ رئیس اس کا استاد اور ساتھی۔ ولی کے چہرے پر گہرا عزم اور فخر تھا، رئیس کے چہرے پر سکون، ایک مشکل فرض کی ادائیگی کا احساس تھا۔ یہ تینوں ایک فاتحانہ خاموش جلوس کی شکل میں کلب سے نکل رہے تھے۔ وہ کسی کو دیکھتے نہیں تھے، صرف اپنے مقصد کی طرف۔ فجر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آخری بار پلٹ کر منار پر ایک فاتحانہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر میں کوئی غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، صرف حساب برابر کرنے کا مکمل اطمینان تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، آپ کو مجھے اس جنگ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا مدر۔ منار کے لب بھیج گئے، اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، شکست خوردہ مگر غیر متزلزل۔ وہ تینوں کلب کا دروازہ عبور کر گئے تھے۔ ڈیل برگز کینسل ہو چکی تھی، منار کو شکست ہو چکی تھی اور عنکبوت کا جال واپس لوٹ چکا تھا۔ کلب کا دروازہ بند ہوا اور کہانی کا یہ صفحہ پلٹ دیا گیا۔ جی تو اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔